बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब एहसान और तसव्वुफ का पार्ट नंबर 9 सफ़ा नंबर 111 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर एक दिन उस लड़के ने सौदागर की लड़की के सामने खुद को जाहिर कर दिया, और वो भी इस तरह कि लड़की के अलावा उसे और कोई न देख सके। लड़की यकबार खौफजदा होकर सहम गई। उसने चीख कर घर वालों को आवाज़ दी और बताया कि देखो ये कौन है। घर वालों ने कहा, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, तुझे क्या नज़र आता है? लड़की ने जवाब दिया, एक खूबसूरत लड़का मेरे सामने खड़ा है और मुझे अपने पास बुला रहा है। सौदागर ने कहा, ये तेरा वहम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। किस जगह है, कहाँ है? आखिर हमें वो क्यों नजर नहीं आता? लड़की ने बमुश्किल तमाम अपने होशो हवास को बहाल करके बताया, देखो ये सामने कमरे में खड़ा है। माँ ने बेटी की बलाएं ली कि ममता भरे दिल से कहा कि शायद तो जागते में कोई ख्वाब देख रही है। क्या तूने इससे पहले कोई इस किस्म का ख्वाब देखा है? सौदागर की बेटी ने रूहान सी होकर माँ से इल्तिजा की, तुम मेरी बात का यकीन करो माँ, ये हरगिज ख्वाब नहीं है। ये लड़का मेरे सामने खड़ा है। क्या तुम्हें वाकतन ये लड़का नजर नहीं आता? सौदागर परेशान लहजे में बोला, अगर हमें नजर आता तो हम तुझे क्यों झुटलाते? लड़की ने झिंझला कर कहा, झुटलाने की वजह यह है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वहम में मुब्तला हो जाऊं, और ये समझो कि मेरा वहम ये सूरत बनाकर मेरे सामने ले आया, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। मैं हरगिज आपकी इन बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जो कुछ कह रही हूँ और जो कुछ देख रही हूँ, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो, वो लड़का अब भी मेरे सामने है। सौदागर ने पहले तो उस जमाने के तबीब हाजिक से मशवरा किया और अपनी लड़की को हकीम हामिद खां के पास ले गया। हकीम साहब ने नब्ज़ देखी, उसकी आंखों की पुतलियों का मुआयना किया, फिर ये देखा कि उसके बालों में कोई इर्ताश तो नहीं। टांगों को बगौर देखा और जो भी वो समझना चाहते थे उसे जांचा, लेकिन कोई निशान ऐसा मौजूद नहीं था जिससे इस लड़की का किसी तरह गैर मुतवाजन होना, पागल होना या वहमी होना जाहिर होता। जब सब कुछ देख चुके तो हकीम साहब ने लड़की से सवालात किए। उन्होंने पूछा, ये किस दिन का वाक़या है? लड़की ने बताया, फला दिन और फला वक्त ये वाक़या पेश आया। हकीम साहब ने सवाल किया, उस दिन तुम कहाँ थी? मैं अपने घर में थी, लड़की ने जवाब दिया। हकीम साहब ने पूछा, उस दिन के बाद उस जैसी सूरत हाल पैदा हुई? बारहा ऐसा हुआ है, जब मैं अपने कमरे में होती हूँ तो अचानक वो सूरत नमूदार हो जाती है, लड़की ने बताया। हकीम साहब ने मजीद जिरा करते हुए इस्तफसार किया, तुमने क्या देखा है और जो कुछ भी देखती हो इसकी तफसील पूरे वसूख से बयान करो। वहमा और हकीकत, जिस तरह आप सामने बैठे हैं ये एक हकीकत है, इसमें किसी वाहमे को दखल नहीं है। बिल्कुल उतने ही यकीन और एतमाद के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़का नज़र आता है। कभी किसी लिबास में होता है और कभी किसी और लिबास में। अपनी वज़ाकता के लिहाज से कोई रईस ताज़ा मालूम होता है, लड़की ने बताया। हकीम साहब, खुदा के लिए आप मेरे साथ चलिए। ये सब के सब मुझे झूठा समझते हैं, शायद आप उसे देख सकें। निस्बत नामा शाह अब्दुल अजीज़ रहमुल्लाह। शाह अब्दुल अजीज़ शाह वलीउल्लाह के सबसे बड़े साहबजादे थे। शाह अब्दुल रहीम शाह अब्दुल अजीज़ के दादा थे, जो हसब नसब में फारूकी थे। असर का वक्त था। दिल्ली की मस्जिद फतेहपुरी में असर की जमात खड़ी हो गई थी। जैसे ही इमाम ने नीयत बांधी, मस्जिद के बाहर एक शोर बुलंद हुआ। लोग चीख रहे थे
اور کہہ رہے تھے اس شخص کو مارو۔ بہت سے نمازیوں نے نیت توڑ دی اور یہ دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ بہت سے لوگ لاٹھیاں گھما رہے تھے، کچھ لوگوں کے پاس خنجر تھے، کچھ کے پاس تلواریں تھی، کچھ لوگ نہتے بھی تھے۔ وہ سب نعرہ لگا رہے تھے، مار دو، قتل کر دو، ٹکڑے اڑا دو۔ شاہ ولی اللہ رحم اللہ جو ان لوگوں کا ہدف تھے، اطمینان سے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے پوری نماز بلا خوف و خطر پڑھنے کے بعد چاروں طرف دیکھا۔ آپ کے معتقدین برابر یہ کہہ رہے تھے، نکل چلیے، یہ لوگ دشمن ہیں، خدا نہ کرے کیا کر جائیں، آپ چھوٹے دروازے سے نکل جائیے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا یہ لوگ خدا کے گھر کو مقتل بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر وقت آ گیا ہے تو ہر شخص کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ شور بلند ہوا، پکڑ لو، جانے نہ پائے، بچ کر نہ جائے، اس نے ہمارے دین کو خراب کیا ہے، اس نے دین میں پیوند کاری کی ہے، اس کے ساتھی بھی سزا کے مستحق ہے، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، انہیں قتل کر دو، جہنم واصل کر دو۔ نعروں کے اس شور میں کچھ لوگ آگے بڑھے اور مسجد کے صحن میں گھس آئے۔ ان کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے ان سے پوچھا، کیا تم ہمیں قتل کرنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ ان میں سے ایک شوریدہ سر نے کہا، ہاں، ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو زندہ چھوڑا جائے۔ شاہ صاحب نے پوچھا، ہمارا جرم کیا ہے؟ اس شخص نے نہایت حقارت اور طنز سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، آپ کو اپنا جرم معلوم نہیں ہے؟ کیا واقعی آپ اپنے جرم سے لا علم ہیں؟ او کافر، اب میں تجھے آپ کی بجائے تو سے مخاطب کروں گا۔ کیا تو نے کلام پاک کا فارسی میں ترجمہ نہیں کیا؟ کیا یہ کتاب اللہ کی توہین نہیں ہے؟ تو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تیری سزا پھانسی یا قتل ہے، ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ اس جواب پر شاہ صاحب کو غصہ آ گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی، انہوں نے چھڑی اٹھائی اور اللہ کا نعرہ مستانہ بلند کیا۔ کیا اثر تھا اس نعرے میں! شاہ صاحب اور ان کے ساتھی بھی یکے بعد دیگرے مسجد سے نکل گئے۔ مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔ اب شاہ صاحب کھاری باولی تک پہنچ گئے تھے۔ کسی نے زور سے پکارا، یہ بہروپیہ بھاگنے نہ پائے۔ لیکن یہ نعرہ بے اثر ثابت ہوا کہ لوگ بت بنے کھڑے تھے، جیسے پتھر کے مجسمے ہو۔ شاہ صاحب جب گھر پہنچے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے لڑک پن کی بنا پر شاہ ولی اللہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے، کیونکہ اس باوہو کی اطلاع پوری دلی میں پھیل چکی تھی اور گھر والوں کو بھی اس کی خبر مل گئی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے کہا، بیٹے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ دنیا والے میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں دے چکے ہیں؟ آنسو پوچھ لو، ہم عنقریب جانے والے ہیں، ہماری میراث علم ہے، تم اسے سنبھال لو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، جو اس وقت لڑک پن کے دور سے گزر رہے تھے، اپنی گردن جھکا لی اور عرض کیا، جو اللہ کی مشیت، اگر اللہ ہم سے یہ خدمت لینا چاہتا ہے تو ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی عملی اور علمی خدمات میں خرچ کر دیں گے۔ سن 1170 ہجری میں شاہ ولی اللہ نے وصال فرمایا۔ وصال کے وقت شاہ عبدالعزیز کی عمر 18 برس تھی۔ واضح رہے کہ برصغیر میں محدثین کا جو سلسلہ ہے وہ یا تو شاہ عبدالعزیز سے براہ راست پہنچا ہے یا ان کے کسی بزرگ کے واسطے سے۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم بھی فتاوی عالمگیری لکھنے میں شریک تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحم اللہ سن 1159 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا تاریخی نام غلام علیم تھا۔
ان کے نام کے اعداد 1159 بنتے ہیں۔ 3 پشتوں کے بعد ان کا نسب نامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے دادا شاہ عبد الرحیم رحم اللہ نے دلہی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا۔ شاہ عبد الرحیم عالمگیر کے دور میں جلیل القدر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو شاہ ولی اللہ کے پیدا ہونے کی بشارت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دی تھی۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحم اللہ کے مزار پر میں زیارت کے لیے گیا۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا تھا۔ دفتر نظر اٹھی اور دیکھا خواجہ قطب الدین کی روح ظاہر ہوئی اور فرمایا، تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر رکھنا، یعنی قطب الدین۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہ ارشاد سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچا، میری بیوی تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے جہاں اولاد نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے بعد میرے دل میں دوسری نکاح کی خواہش پیدا ہوئی اور اس بیوی سے جو لڑکا پیدا ہوا میں نے اس کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ارشاد میرے ذہن میں نہیں رہا اور میں بالکل بھول گیا، لیکن چند سال بعد جب مجھے یہ واقعہ یاد آیا تو میں نے ولی اللہ کا نام قطب الدین احمد رکھ دیا۔ المختصر، شاہ ولی اللہ کی پیدائش اس پس منظر میں واقع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ چھوٹی سی عمر میں ہی نہایت ذہین و طبع تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جدید ذہن عطا کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ نے حجت اللہ البالغہ اور دوسری کتابیں لکھیں۔ جب جوانی کو پہنچے تو ان کے اندر ایک خاص طرز فکر اور محسوس فراست موجود تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بڑھتی گئی۔ اگر شاہ ولی اللہ کی تمام زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو الف سے یہ تک ایک سیاسی اور روحانی نظام سامنے آ جائے گا۔ یہ ان کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر پس منظر تھا۔ ان کی سب سے بڑی اولاد شاہ عبد العزیز دہلوی سے ایسے کمالات ظاہر ہوئے جو شاہ ولی اللہ سے رہ گئے تھے۔ مثلاً ان کا جنوں کے لڑکوں کو تعلیم دینا، ایسے انکشافات جو صاحبان خدمت سے متعلق انہوں نے کیے۔ بہرکیف یہاں ان کا جنات سے جو تعلق تھا اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حکیم صاحب لڑکی کے کہنے کے مطابق سوداگر کے گھر گئے اور اس کے کمرے میں کافی دیر تک بیٹھے رہے اور اس لڑکی سے پوچھتے رہے۔ لڑکی اشاروں سے بتاتی رہی کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے، اب وہ میرے قریب آ رہا ہے، اب وہ دیوار سے لگا ہوا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تعویذ گنڈے سے علاج۔ لیکن حکیم صاحب کو کچھ نظر نہیں آیا۔ آخر حکیم صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ لڑکی کو دورہ اسی کمرے میں پڑتا ہے، کسی اور کمرے میں نہیں۔ اس بیماری کی ابتدا اسی کمرے سے ہوئی ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو میں اس کا علاج کروں گا۔ انہوں نے تبریدیں پلائیں اور اس کے بعد مسخل دیے۔ بار بار ایسا کیا لیکن لڑکی کے دماغ سے وہ بات نہ نکلتی تھی اور نہ ہی نکلی۔ پریشان ہو کر حکیم صاحب نے ایسا قیمتی نسخہ لکھا جو دماغ کو تقویت پہنچائے۔ اس کو بھی پوری طرح استعمال کرنے کے بعد حالت وہی رہی۔ دورہ کی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آخر حکیم صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا علاج ممکن ہے، کوئی تعویذ گنڈے والا کر دے۔ میں تو عاجز آ گیا ہوں، اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے۔ محلے کے چند آدمیوں نے سوداگر کو مشورہ دیا کہ تم شاہ عبد العزیز کے پاس جاؤ، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ شاہ صاحب نے یہ تو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ لڑکی مدرسے میں آئے، البتہ وہ وقت نکال کر سوداگر کے یہاں تشریف لے گئے۔ لڑکی کو دیکھا، اس سے باتیں کی اور اس کا نام پوچھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب شاہ عبد العزیز اس کے گھر اور اس کمرے میں تھے، لڑکی بالکل ٹھیک اور ہوش و حواس میں رہی۔ اس نے لڑکے کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا،
ایسا کسی کسی وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ لڑکا میرے سامنے نہیں ہے۔ شاہ عبد العزیز نے اس کے باپ سے فرمایا، تمہاری لڑکی بالکل بھلی چنگی ہے، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اس کو اپنے کمرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اپنی لڑکی سے کہو کہ وہ اس لڑکے کو آواز دے تاکہ وہ لڑکا سامنے آئے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے جن لڑکے کو آوازیں دی اس کا نام لے کر بھی پکارا، لیکن کوئی واقعہ ظہور نہیں ہوا۔ شاہ صاحب واپس آ گئے۔ وہ برابر سوچتے رہے کہ کیا ترکیب کی جائے۔ اگر کوئی جن اس لڑکی پر آتا ہے تو کس طرح معلوم کیا جائے؟ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اس معاملے کو گہرائی تک سوچتے رہے اور برابر غور و فکر کرتے رہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی غائب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کئی دن تک غائب رہتی اور پھر یا تو چھت پر سے اترتی نظر آتی یا لوگ دیکھتے کسی کمرے سے باہر آ رہی ہے۔ اب لوگوں نے لڑکی سے پوچھا، بار بار غائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اتنے دن کہاں غائب رہتی ہے؟ اس لڑکی نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے جنات لے جاتے ہیں، وہ وہاں میری بہت توازے کرتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جب میرا دل گھبراتا ہے تو وہ مجھے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں وہاں خود کو ایک باغ میں دیکھتی ہوں۔ یہ باغ بہت دل فریب اور خوبصورت ہے۔ اس باغ میں جگہ جگہ گلاب کے تختے اور بے شمار رنگ برنگے پھول ہیں۔ باغ کے درمیان میں ایک حوض ہے اور حوض کے کنارے سنگ مرمر کا ایک خوبصورت محل ہے۔ میری خدمت کے لیے وہاں کئی عورتیں ہیں۔ جب میں آ جاتی ہوں اس وقت ہی میرے پاس سے ہٹتی ہیں، اور جس وقت میں وہاں نیند سے بیدار ہوتی ہوں ایک عورت پانی کا آفتابہ اور سفلچی میرے سامنے لاتی ہے اور مجھے وضو کراتی ہے، اور وضو کے بعد میں نماز ادا کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کئی لڑکیاں جو میری ہم عمر ہیں قریب گھروں سے میرے پاس آ جاتی ہیں۔ اگرچہ میں زیادہ تر خاموش رہتی ہوں، لیکن ان لڑکیوں کی میت میں میرا دل نہیں گھبراتا اور نہ ہی مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ لڑکیاں جنات میں سے ہیں اور میں انسان ہوں، پھر بھی کوئی غیریت میرے دل میں نہیں آتی۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہی نسل اور ایک ہی قوم سے ہیں۔ ہماری گفتگو بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ خوش اخلاق جنات۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو آج تک وہاں نہیں دیکھا۔ جو جنات مجھے وہاں لے جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو مجھے وہاں سے لاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور میں ان میں سے چند جنات کو پہچانتی ہوں، لیکن وہ سب کے سب بہت خوش اخلاق ہیں، نہایت عزت کے ساتھ مجھے واپس پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ شاہ صاحب نے جب انہی دنوں اس جن لڑکے کو اپنے مدرسے میں نہ دیکھا اور چراغ گل کرنے کا واقعہ ان کے ذہن میں آیا، اور اس جن لڑکے کا یہ کہنا کہ یہ کام میں نے دانستہ کیا ہے اور اس کا مدرسہ چھوڑ دینا، یہ سب چیزیں شاہ صاحب کے ذہن میں ٹکراتی تھی، لیکن ان تمام حالات میں کوئی چیز ایک دوسرے سے وابستہ نظر نہیں آتی تھی اور آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ لڑکی کے غائب ہونے کی خبریں برابر شاہ صاحب کے پاس آتی رہیں۔ شاہ صاحب اس کے سدے باب کے لیے غور و فکر کرتے رہے۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں ایک ایسا جن آیا جو باغ کی دیوار کے نیچے کتا بن کر پڑا رہتا تھا، مگر یہ کتا خارش زدہ تھا۔ اس کتے کے بارے میں شاہ صاحب کو بالتحقیق بہت ساری باتیں معلوم تھی، لیکن ان باتوں میں کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کی بنا پر وہ اس کتے سے شناسائی پیدا کرے۔ ایک عرصے تک وہ سوچتے رہے۔ آخر شاہ صاحب نے سوداگر کو بلوایا اور اس سے استفسار کیا کہ اس کے پاس کچھ قابل اعتماد آدمی ہیں یا نہیں۔ سوداگر نے جواب دیا،
ایک تو میرا بہت پرانا ملازم ہے، اس کے علاوہ ایک میرا ہم عمر دوست ہے، یہ دونوں میرے لیے معتبر ہیں۔ اگر ان کو کوئی راز بتا دیا جائے تو اس کو وہ اپنے سینے میں ہی محفوظ رکھیں گے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، میں یہی چاہتا ہوں، اب تم ان دونوں میں سے ایک کو میرے پاس لے آؤ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 2 روٹیاں خالص ماش کی دال پیس کر انہیں ایک طرف سے پکایا جائے اور کچی سمت میں گھی چپڑ دیا جائے۔ شاہ صاحب نے ایک پرچہ لکھ دیا جس کی کئی تہیں کی اور پرچے میں اتنی بڑی ڈوری باندھی جو کتے کی گردن میں آ سکے۔ سوداگر جب روٹیاں اور اپنے وفادار ملازم کو لے کر حاضر خدمت ہوا تو شاہ صاحب نے روٹیاں دیکھی اور وہ پرچہ ان کو دے کر فرمایا، باغ کی دیوار کے پاس ایک خارش زدہ کتا پڑا ہوا ہے، تم سیدھے اس کے پاس جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کتا تمہیں دیکھتے ہی بھونکے گا اور کاٹنے کے لیے دوڑے گا۔ اسی لمحے ایک روٹی اس کے آگے ڈال دینا اور کمال ہوشیاری سے جب وہ روٹی کھانے میں مصروف ہو یہ پرچہ اس کی گردن میں باندھ دینا۔ جب وہ یہ روٹی کھا چکے تو دوسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دینا۔ جب وہ کتا باغ کی دیوار سے چلے تو اس کے پیچھے ہو لینا اور جس طرح جائے چلتے رہنا، جہاں کہیں وہ ٹھہر جائے تم بھی ٹھہر جانا اور پھر انتظار کرنا کہ وہ وہاں سے چل پڑے، پھر اس کے ساتھ چلتے رہنا۔ وہ راستے میں بھی گرائے گا لیکن تم اس کا خیال نہ کرنا۔ آخر چلتے چلتے وہ کتا کالے پہاڑ کے پیچھے میدان میں ایک مقام پر بیٹھ جائے گا۔ وہاں تم دونوں بھی رک جانا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ اس پرچے کا کیا جواب ملتا ہے، کیونکہ اس کتے کے بیٹھتے ہی پرچہ اس کے گلے سے غائب ہو جائے گا۔ اب یہ تمہاری ہمت ہے اور اس ہمت کی لازمی طور پر ضرورت بھی ہے۔ کوئی زلزلہ آئے، کسی قسم کا طوفان آئے، ہواؤں کے جھکڑ اور آندھیاں چلیں، تم اپنی جگہ جمے رہنا، خوفزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے ارشاد کے مطابق سوداگر اور اس کے ملازم نے خارش زدہ کتے کو روٹیاں کھلائیں اور وہ پرچہ اس کے گلے سے باندھ دیا۔ وہ کتا وہاں سے چل پڑا اور الٹے سیدھے راستوں سے گزرتا رہا اور یہ دونوں بھی نہایت ہوشیاری سے اور ہمت کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے رہے۔ بالآخر کالے پہاڑ کے پیچھے والے میدان میں جا کر وہ کتا بیٹھ گیا اور چشمے زدن میں شاہ صاحب کا لکھا ہوا پرچہ اس کے گلے سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سوداگر اور اس کا ملازم سکون سے بیٹھے رہے اور کتا بھی ساکت اور جامد رہا، لیکن ابھی انہیں بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ آسمان اور زمین زلزلے کی طرح لرزتے ہوئے محسوس ہوئے اور خوفناک آوازیں آنے لگی۔ دونوں پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ ان خوفناک آوازوں کی سمت متعین نہ کر پائے تھے کہ آندھی کے ساتھ ایک بگولا اٹھا جو گرد و پیش کو لپیٹ میں لے کر تمام ماحول کو تاریک کر گیا۔ یہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے لیکن تاریکی ایسی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ اس کے باوجود انہوں نے کتے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ تھوڑی دیر کے بعد آندھی اور زلزلہ اور طوفان ختم ہو گیا اور چاروں طرف کی فضا صاف ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہ پہاڑ ہے نہ وہ میدان ہے، بلکہ اب انہیں ایک خوبصورت شہر دکھائی دیا جو بہت بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ بڑے بڑے مکانات تھے، کشادہ سڑکیں تھیں اور عام طور پر جیسے بڑے شہروں کے محلے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح یہ شہر بھی محلوں میں تقسیم تھا۔ کچہریاں بھی تھی جہاں مقدمے پیش کیے جا رہے تھے اور عدالت ان کے فیصلے سنا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک آدمی تلاش کرتا ہوا آیا اور ان سے کہا، تمہارے مقدمے کی پیشی ہے، چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پہلے تو یہ ڈرے، پھر انہیں شاہ صاحب کا قول یاد آ گیا۔ انہوں نے سوچا اب جو کچھ بھی ہو مقدمے میں تو پیش ہونا ہی ہے۔ خیر
انہوں نے شاہ صاحب کا لکھا ہوا پرچہ اس آدمی کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ یہ دونوں اس شخص کے ساتھ ہو لیے۔ عدالت نے پرچہ پڑھ کر حکم جاری کیا کہ اس جن کو پیش کیا جائے جس کے خلاف یہ شکایتی پرچہ شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ انسپکٹر نے پرچہ الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، حضور، ہمیں اس شخص کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا، شاہ صاحب تو اس مقدمے کا فوراً فیصلہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے اسے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ پیشکار نے جواب دیا، جنات کی CID۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی جن کو پکڑ کر انسانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ جنات کا معاملہ تو ہم ہی طے کر سکتے ہیں۔ اول تو اس جن کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں مہلت ملنی چاہیے۔ اس کے لیے کم از کم 1 ماہ درکار ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جن نے یہ حرکت کی ہے وہ خود کو ضرور چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا، اور جنوں کے تعاون کے بغیر اس کا پتہ چلانا ناممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا عدالت سے درخواست ہے کہ CID افسر مجاز سے درخواست کیا جائے کہ اس جن کو تلاش کرنے کے لیے کتنی مہلت درکار ہے۔ یہ 1 ماہ تو میں نے اپنی طرف سے فرض کر لیا ہے۔ ہم شاہ صاحب سے براہ راست گفت و شنید نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جو ہمارے لیے واجب التعظیم اور قابل احترام ہے۔ بہتر یہی ہے کہ معزز عدالت اس جن کے ذریعے جو خارش زدہ کتے کے روپ میں باغ کی دیوار کے نیچے پڑا رہتا ہے اور جس نے شاہ صاحب کے قاصد انجام دیے ہیں، مناسب جواب لکھ بھیجے تاکہ شاہ صاحب کسی حد تک مطمئن ہو جائیں کہ ان کا مقدمہ عدالت میں پہنچ چکا ہے اور زیر تفتیش ہے۔ ضابطے کی کارروائی اور جن کی تلاش اور بازیابی میں کچھ عرصہ لگے گا تاکہ وہ بد دل نہ ہو اور ناراضگی کا اظہار نہ فرمائے۔ ہم شاہ صاحب کو ایک ایسی پارٹی مانتے ہیں جنہیں خفا کرنا نہیں چاہتے۔ پرچے میں اتنے حالات ضرور ہونے چاہیے جن سے شاہ صاحب کم و بیش پوری رویداد اور ہماری مجبوریوں کو کما حقہ جان سکیں، اور انہیں اس بات کی امید ہو جائے کہ اس معاملے کا جلد یا بدیر کسی نہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے گا اور شدید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پیشکار نے عدالت کی طرف سے ایک رکا لکھا۔ اس رکے میں مختصر طریقے پر ہر بات لکھی گئی اور اس کو اسی طرح لپیٹ کر جس طرح شاہ صاحب نے لپیٹا تھا اس جن کو دے دیا گیا جو اس رکے کو لایا تھا۔ پھر شاہ صاحب کے اس پرچے کی کئی نقلیں تیار کی گئیں جو جنوں کی CID کو دے دی گئی اور یہ تاکید کر دی گئی کہ جلد از جلد اس جن کا پتہ چلائیں جس نے یہ حرکت کی ہے۔ جنات کا سول کورٹ۔ چند دن کے بعد سوداگر اور اس ملازم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کا پیشکار نے شاہ صاحب کا لکھا ہوا پرچہ پڑھ کر سنایا۔ اس میں یہ تحریر تھا، میرا ہمسایہ یہ سوداگر اور اس کا ایک ساتھی جنہیں آپ کی خدمت میں پیش ہونا ہے، اسے آپ مفصل روداد سن سکتے ہیں جو اس مقدمے کے سلسلے میں ضروری ہے۔ اول تو یہ کہ انسانوں میں یا جنات میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود سوداگر کی لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی پہلے تو کبھی کبھی اپنے باپ کے گھر واپس آ جاتی تھی اور اس نے کسی قسم کی اذیت کی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اب وہ آنا جانا بھی ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں اس کے باپ کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو تفصیلات کا علم ہو جائے۔ جتنی تفصیلات میں جانتا ہوں میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں۔ دوسری ایک بات اور زیر غور ہے اور میرے نزدیک اس کا سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جس دن سے لڑکی غائب ہوئی یا غائب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، میرا ایک جن شاگرد بھی لاپتہ ہے۔ وہ بھی مدرسے نہیں آیا کہ میں اس سے ہی کچھ معلوم کر سکتا۔
बाज़ाहिर इन दोनों कड़ियों का एक दूसरे से ताल्लुक यकीनी है। मेरी दरख्वास्त है कि उस दिन का पता चलाएं जो मदरसे में पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते यकायक गायब हो गया। मुमकिन है मेरा ख्याल सही हो और हो सकता है कि बिल्कुल सही ना हो, बल्कि तकरीबन सही हो। यह गायब होने वाले जिन ने खुद किया है या दूसरे जिन्नात को इस जुर्म में शामिल करके ये वारदात की है। खतूत पढ़ा जा चुका तो अदालत सौदागर और उसके साथी से मुखातब हुई और उनसे सवाल किया, ये बयान तो शाह साहब का था जो आप साहबान को पढ़ के सुनाया गया। अब आप हजरात अपना बयान कलमबंद कराएं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।